सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। हमारे एक साबक वज़ीर आज़म पहले कायम मक़ाम वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जब इलेक्शन करवाए गए और उन्हीं के दौर में इलेक्शन जो हुए उसके रिज़ल्ट आज भी आप सबके सामने हैं कि मुतनाज़ा बने हुए हैं और किसके कहने पे किए ये सारा उनको पता ही है। होता ये है कि सामने किसी को बिठाया जाता है और पीछे से गेम कुछ और डल रही होती है। इस तफ़सील में आज नहीं जाएँगे, आज बात करेंगे कि काकड़ साहब ने शायद सेनेट है या पार्लियामेंट है, एक तकरीर है जो इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रही है और इन पर इल्ज़ाम ये भी सोशल मीडिया पे लगाया जा रहा है कि ये कादियानी है। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि इस पर जब रिसर्च मैंने की तो कादियानी जो कहा जाता है, कादियान एक शहर है। अब जिस तरह लाहौर में लोग रहते हैं लाहौरी हैं, पेशावर में रहते पेशावर के हैं, इस तरह ही फैसलाबादी है, कराची के है। तो ये कोई फ़िरका नहीं है कादियानी और ना ही कोई मरज़ई फ़िरका है। जो असल नाम है वो है अहमदी। तो लोगों को इस चीज़ का भी आज तक इल्म नहीं है और बगैर सोचे समझे ये बातें शुरू हो जाती हैं। खैर, ये साहब जो हैं काकड़ साहब, इन्होंने कहा जनाब कि मुझे किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है जो मुझे सर्टिफ़िकेट दे कि मैं मुसलमान हूँ। ना किसी मौलवी की ज़रूरत है, ना किसी मुफ्ती की ज़रूरत है, ना किसी पीर की ज़रूरत है, ये खुलासा है। ना किसी फ़कीर की ज़रूरत है कि वो मुझे आके बताए कि जनाब आप मुसलमान हैं या नहीं हैं। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जनाब वो तकरीर में जो कुछ भी कहा और फिर इन्होंने कहा कि मैं सबसे अच्छा मुसलमान हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल जो इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने कहा उस पे बातचीत करते हैं कि जब आपको किसी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पार्लियामेंट को कहाँ से हक़ हासिल हुआ कि वो आके किसी को सर्टिफ़िकेट दे, या आपकी अदालत को कहाँ से हक़ हासिल हुआ कि वो किसी को सर्टिफ़िकेट दे, या किसी मौलवी को या जो मौलवी भी उलमा ये फ़तवे लगाते हैं कि फ़लाँ फ़िरके के लोग काफ़िर हैं, फ़लाँ फ़िरके के लोग काफ़िर हैं, उनको कहाँ से ये अथॉरिटी मिली? उनके पास कहाँ से ये पावर आई? अगर आप अपने बारे में ये सोच रहे हैं कि आपको किसी ऐसे मुफ्ती के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे सवाल बड़ा सादा-सा है कि अहमदियों को क्यों ज़रूरत है जनाब कि वो भी कोई सर्टिफ़िकेट हासिल करे और फिर आप उनको कह दें आप मुसलमान हैं या काफ़िर हैं। जब आपको अपने मामलात का पता है कि आपका मामला और अल्लाह का मामला है, तो फिर दूसरे लोगों के लिए भी मेरा ख़्याल वही कवानीन होने चाहिए, वही कुछ होना चाहिए। अब इस्लाम तो ये कहता है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो, वो दूसरे के लिए पसंद करो। मैं तो नहीं कहता ना, इस्लाम ने ये कहा हुआ है। तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग वो यही सोचते हैं कि हमें किसी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक और फड्डा हो जाता है। किसी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग जाए कि ये अहमदी है, फिर उसे सर्टिफ़िकेट लेने के लिए कभी ख़त्म देने पड़ते हैं, कभी उसको कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। मुशर्रफ भी आपको याद होगा, ये कमरजीत बाजवा भी है और भी लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगे। फिर उन्होंने आके वहाँ पे मीडिया पे बताया कि नहीं जनाब, हमारा तल्लुक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे आसान जो आज का बिज़नेस है वो यही है, किसी को सियासत से नीचे गिराना हो, किसी इदारे पर हमला करना हो, कुछ भी हो, और उसको जनाब ये कह देते हैं ये जी अहमदी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस्लाम ही कहता है कि अदल से काम लो, झूठ ना बोलो, और वहीं से आप जो काम शुरू कर देते हैं बुनियादी तौर पे, वहाँ से पता चल जाता है कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं। अब काकड़ साहब को सर्टिफ़िकेट की तो ज़रूरत नहीं है, और काकड़ साहब ये जो इंतखाबात हुए हैं, ये आके बताएँ कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हुए, आप कहते हैं बड़े बेहतरीन आप मुसलमान हैं, तो बताइए आके कि इसमें कोई ख़यानत नहीं हुई, आपके जो चंद माह थे उसमें भी कोई ख़यानत नहीं हुई। ये चीज़ें भी आपको बतानी चाहिए ना। अगर एक अच्छा मुसलमान हो, तो उसको पता होता है कि मेरी लिमिट क्या है और वो लिमिट क्रॉस नहीं करता। अब अच्छा मुसलमान ढूँढोगे कहाँ से? ये भी एक सवाल है। चिराग लेके ढूँढते रहोगे तो मिलेगा नहीं। तो जनाब, हर वो बंदा जो अपने आप को मुसलमान कहता है,
دوسرے کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اسے کہے کہ آپ غیر مسلم، یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو قوانین آپ نے پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے بنائے ہیں، ان کا بھی سب کو پتا ہے کہ وہ کتنے اچھے مسلمان تھے، ان کا بھی سب کو پتا ہے کہ ان کو جو مسلمان کے سرٹیفکیٹ ملے ہوئے تھے ضیاء الحق کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی علماء کی طرف سے، وہ کتنے پاورفل تھے، کتنے اچھے مسلمان ان کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ ریکارڈ پہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی سب، مگر ہم نے آ کے یہاں پہ ایک ایسی دکان کھولی کہ لوگوں میں یہ کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کافر ہیں، ایسا کاروبار شروع کیا کہ جس کا آج تک خسارہ ہی خسارہ ہے، آج تک منافع ہی نکل۔ مجھے اب 2 دن پہلے ایک فون پہ بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے جی کوئی احمدی تھے، وہ کہہ رہے جی میں وہاں پہ گیا تو پتہ نہیں چائے وائے پینے لگے تو وہ کہہ رہے کہ سر یہ آپ کے برتن نہیں دوسرے برتن۔ اب عقل کہہ دو، یہاں پہ یورپ میں آپ آتے ہیں، آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کون کون آتا ہے، کون کون کھانا کھا کے چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی، آپ کو پتہ ہی نہیں جو بھی کھانا کھا کے گیا پہلے وہ کیا اس نے کھایا۔ پاکستان میں تو ہر چیز کھائی جا رہے ہیں جو بھی مل جائے، یا یورپ میں بھی لگا لو، یا چائنا میں لگا لو، یا کہیں افریقہ میں لگا لو، کہیں پہ بھی لگا لو، تو وہ برتن آج کا سلسلہ ہے یہ ایسے ہے کہ وہ زبردست قسم کے واش ہو جاتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، مگر سوچ کو کون تبدیل کرے؟ گھٹیا سوچ وہ آپ کیسے تبدیل کر سکتے؟ کس طرح آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے؟ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آج دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہی چیزیں ہے کہ پتہ نہیں یہ برتن جو ہے یہ پاک ہے کہ نہیں۔ اور پہلے یہ تو بتاؤ جو کمائی آپ کھا رہے وہ پاک ہے؟ جو صبح سے شام تک آپ جھوٹ بول کے سیاست کرتے وہ پاک ہے؟ جو مذہب کے نام پہ خون کرتے ہو وہ پاک ہے کہ کسی کو مارنا؟ پہلے یہ تو سوچو، جو رشوت لیتے ہو وہ پاک ہے؟ جو رشوت اپنے بچوں کو پھر کھلاتے ہو، پھر تنخواہ آپ کی 2-3 لاکھ روپے ہوتی ہے، بچے آپ کے امریکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ پاک ہے؟ 12 ارب کا چونا لگ گیا ملک کو، بیڑا گرک کر دیا، ہر چیز آپ بیچ رہے ہیں ملک کی، تو یہ جو چیزیں بیچ کے اپنے دوزخ والے پیٹ میں ڈال رہے ہو یہ پاک ہے؟ تو جناب ہر چیز جو بھی پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے اس پر آپ یہ دعویٰ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمائی کسی کی بالکل حلال کی ہے۔ میں نے کئی دفعہ ویسے واقعہ سنایا کہ ایک پولیس والا تھا، جب وہ ریٹائر ہوا تو کہنے لگا میں نے پوری زندگی میں پوری سروس میں صرف ایک پولیس والا دیکھا جو 4 سے یا گڑ سے روٹی کھاتا تھا، ہم پاس مرغ کھا رہے ہوتے وہ کہتا تھا آپ کے لیے یا میرے لیے یہ جائز نہیں۔ ہوں گے چند لوگ جس کی وجہ سے ملک بچا ہوا، گدے آپ کھا جاتے، ڈڈو آپ کھا جاتے، مردہ مرغیاں، مردہ گوشت، مردہ بھینس، وہ قبروں سے پتہ نہیں عورتوں کے جسم، بندوں کے جسم، کیا کیا نوچ رہے ہو، یہ سب کچھ پاک ہے؟ تو آخر پہ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، یہ سوچ جو کاکڑ صاحب کی ہے، یہ سوچ جب تک آپ نہیں لے کے آئیں گے کہ کسی کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، ہر بندے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، ہر بندے نے خود بتانا ہے کہ خدا کو کہ میرے مال کیا تھے، اور جو مرنے کے بعد حساب ہے وہ آپ نے اسی دنیا میں شروع کر لی ہے۔ آپ کو کس نے حق حاصل دیا کہ آپ کسی کو کافر کہتے؟ ٹھیک ہے، آپ اگر ختم نبوت کا مطلب جو لیتے ہیں آپ اس پہ چلتے رہے، دوسرے جو لیتے ہیں وہ اس پہ چلتے رہے، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی کلمہ پڑھ رہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے آپ بھی نماز پڑھ رہے، وہ بھی سب اسلامی کام کر رہے ہیں آپ بھی اگر کر رہے ہیں، اگر آپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا پتہ آپ کو ہوگا کہ آپ کس طرح کے اسلامی، جب آپ نے اسلام جو سیکھا ہے تشدد والا تو اس کی گنجائش نہیں اسلام ہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ نعرے لگا کے، نعروں سے یا مجھے بتائیے کبھی اسلام کی ترقی ہوتی ہے نعروں کے ساتھ؟ اعمال سے ہوتی ہے، اخلاق سے ہوتی ہے، اور اس کا دور دور تک تعلق کوئی نہیں۔ تو کاکر صاحب ابھی چند دن بعد آپ کو یہ بیان بھی دینا پڑے گا کہ آپ احمدی نہیں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ پہ بمبار ہوگی
آپ کی تصویر کے ساتھ شروع ہو گیا لکھنا، لوگوں نے لکھنا، مجھے بھی بھیجا کسی نے، میں نے اسی لیے پروگرام کیا۔ ویسے میں نے اسی دن سن لی تھی آپ کی تقریر، مگر پروگرام اتنے ہوتے ہیں، ایک پہ بات کرو دوسرا۔ میں کسی فرقے کی وکالت نہیں کر رہا، میں انصاف کی بات کر رہا، عدل کی بات کر رہا۔ عدل کے تقاضے جو ہے ان کو پورا کرنا چاہیے، ان کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ اب آپ کے مسائل اور بھی بڑے ہیں، جی میں نے اس کو کافر کہہ دیا، اب یہ کافر مانے، کیا بات ہے ابھی، کیسا زبردست آپ نے نسخہ نکالا ہوا۔ آپ کسی کو جو مرضی کہتے رہے اور وہ مانے نہ مانے، نہیں جی اب یہ مانے، ورنہ میری تسلی نہیں ہوتی۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور جی عیسائی کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، جی یہ جو احمدی ہے یہ کہتے ہیں ہم مسلمان۔ تو کہنے تو آپ نے کیا نا کافر، آپ کے کافر کہنے سے کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ پاکستان میں جو حالت ہوئی ہے، یہ قوم لوگ نہیں مان سکے، ہر وقت مذہب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور یہ تھرڈ کلاس لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس۔ کوئی بھی، میں نے کئی پروگراموں میں کہا کہ امیر لوگ ڈیفینس میں جو اچھے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ مذہب کے لیے کوئی اپنے اس طرح کی گیم شیم ڈالیں۔ وہ بڑے پیمانے پہ وہ بھی ڈالتے ہیں جہاں پہ ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، یا جو بھی وہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کسی سے نقصان پہنچ، یہ نہیں کہ چھوڑتے وہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ چھوڑتے ہوں گے تو یہ بھی غلط فہمی ہے، مگر اس طرح نہیں سڑکوں پہ آ کے، ٹرینوں پہ آ کے اپنے مذہب کے، مجھے نہیں سمجھ آتی کون سا مذہب ہے جو آپ بتا رہے لوگ۔ اس مذہب کو دیکھ کے، آپ کی حالت دیکھ کے، جس طرح کی آپ کی حرکتیں 1400 سال میں، تو عیسائی آج بھی پر زیادہ ہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اگر حرکتیں ٹھیک ہوتی تو آج مسلمان زیادہ ہوتے اور اچھے مسلمان ہوتے، مگر آج بھی دیکھ رہے جو مسلمانوں کی حالت ہے کہ عیسائیوں کے ملکوں میں رہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ عدل ہے، یہاں پہ انصاف ہے، یہاں پہ خالص چیزیں ملتی ہیں کھانے کی، یہاں پہ پولیس جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ وہی لوگ جو وہاں پہ قوانین کا احترام نہیں کرتے، اپنے ملک میں وہاں سے نکلتے ہیں، یہاں کے قوانین کا احترام کرتے ہیں، نہ کریں تو یہ پھر وہیں بھیج دیتے ہیں آپ۔ تو یہ بڑے اہم سوال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی ہم بہترین مسلمان ہیں، اپنے ملک میں آپ اپنے بچے پڑھا نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں جا کے عیسائی ممالک میں بچے پڑھیں، کیا بات ہے یار؟ کہتے ہیں ہمارا ملک بڑی ترقی کر رہا ہے، اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہے، مگر ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے، ہمیں برٹش پاسپورٹ مل جائے، امریکن پاسپورٹ مل جائے، جرمن پاسپورٹ مل جائے۔ تو مجھے بتائیے کہ کوئی جرمن بھی ہے جس کو خواہش ہے، جس کو برٹش بھی ہے کہ وہ کہ مجھے پاکستانی پاسپورٹ مل جائے، میں برٹش دے دوں، جو گورے ہیں ان کو پتا ہے یہ تو روز یہاں پہ آتے ہیں لاکھوں روپے لگا کے۔ تو آج وہی سوچ لے کے آئے جو کاکڑ صاحب کی سوچ ہے کہ کسی کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کہتا ہے میں مسلمان ہے اسے مسلمان ماننا پڑے گا۔ پاکستان کے نام ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یورپ تو مانتا ہے نا۔ یورپ میں آپ دیکھ لیں، آپ یہاں پہ اس طرح کی بات کریں تو یہ اب اور بھی جرمنی فرض کرے یہاں اور سخت ہوتے جا رہی ہے۔ پہلے ہی آپ کے اس طرح کے جو کام ہے جو جن کی وجہ سے عوام پریشان ہے، یہ پہلے ہی تنگ آئے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ مساجد کو بھی سیل کیا ہوا انہوں نے ہیمبرگ میں، جرمنی میں۔ تو اب ان لوگوں نے بھی بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اچھا فرض کرے جی یہاں پہ گہری نظر نہ ہو تو یہاں پہ 45 ہزار کے جو جلسے احمدی کرتے وہ پھر ان کو کرنے نہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے متعلق کوئی گورنمنٹ کو ایسی شکایت نہیں ہے اور وہ خوشی خوشی جا کے وہاں پہ تقریریں بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ ایک جگہ مسجد میں 1000 بندے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسے سیل کر دیا جاتا ہے، ایک جگہ 45 ہزار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی پرابلم، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بہترین مسلمان۔ تو سوشل میڈیا پہ بھی اگر کوئی بیان اس طرح کا دے، یورپ میں رہتا ہو، تو اس کی بھی شکایت پولیس کو کرنی چاہیے کہ یہ مذہبی نفرت پھیلا رہا ہے، اور کسی کو بھی نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہر چیز جو اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ کوئی بھی بندہ ہو وہاں پہ جا کے بتائیں جناب یہ دیکھیں کہ
اس طرح انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس ملک میں رہیں وہاں محب وطن بن کے رہیں، وہاں کے قوانین کا احترام کریں، وہاں کے لوگوں کا احترام کریں، عزت دیں لوگ. تو یہ جناب آج میں نے سوچا تھا میں پروگرام ضرور کروں گا، کیونکہ کاکڑ صاحب کی بات اچھی لگی مجھے. باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، لیکن جو قوم کے ساتھ کیا وہ میرا حق قوم کو بھی پتا کہ کیا کاکڑ صاحب نے کیا. چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.